तस्नीम फातिमा कुछ पूछ रही थी, आप पूछिएगा। जी, सवाल करने थे मुझे दो तीन। जी जी, पूछे पूछे। एक तो ये कि फर्ज फर्ज नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाएगी वो सिर्फ फर्ज की जो मसनून दुआ है वो मांगी जाएगी या कोई और भी दुआ हाँ मांग सकते देखिए, हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया। बेहतर तो ये है कि मसनून दुआओं में से दुआ मांगे जाएं, मकबूल दुआओं में से दुआ मांगी जाए, क्योंकि ये कबूलियत के ज्यादा करीब होती है। और अगर अपनी जबान अपने अल्फाज में भी मांग सकते हैं, दोनों ही सूरतों में दोनों इजाजत है, क्योंकि कबूलियत दुआ का वक्त होता है फर्ज नमाज के बाद। इसलिए इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआएं बताई हैं। वो दुआएं अगर याद है तो वो पढ़ लें, और वो दुआएं याद ना हो तो अपनी जबान में भी अपनी हाजात और जरूरियात को अल्लाह से मांग सकते हैं। लेकिन मेरा मेरा अपना मानना ये है, और मेरा इरादा भी है, अल्लाह पूरा करा दे, कि आपको कम अज कम चहल रब्बना जो कुरान करीम में आए हैं, रब्बना के उन्वान से दुआएं हैं कुरान करीम की, वो तकरीबन 40 हैं। और वो शायद आपकी नज़र में आई हों, किसी पंसूरा या 24 सूरा में भी होती हैं वो। तो वो जबानी याद कराना है विद मीनिंग के साथ, जी इंशाल्लाह। ताकि आप हजरात जो हैं उनको पढ़ते वक्त जो है माने का इस्तेहजार के साथ अल्लाह से खूब मांग सके। जी। जी, एक इसके सवाल अलावा और है मेरा। जी जी, पूछें पूछें। कपड़े पर अगर नजाकत लगी हो जी, तो उतने हिस्से को अगर कपड़े के धो लिया जाए, पूरे कपड़े को ना धोया जाए, तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा? बहुत शानदार सवाल किया आपने। देखिए पहले, अब मैं इसको तफसील से बता रहा हूँ। वो होता ये था कि अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा आलिमा थी, हाफिजा थी, और बहुत सारी अहादीस अजवाज मुताहरात में से कसरत के साथ अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं। चुनांचे ताबीईन के दौर में एक ताबी अम्मा आयशा के पास आए ऊंट पे सफार करके, और फिर हदीस सुनी। अच्छा, हदीस सुनने के बाद वक्त इतना ज्यादा हो गया था कि रात में सफर को जारी नहीं रखा जा सकता था। तो अम्मा आयशा ने उनको चादर दी और कहा, देखो भाई, मस्जिद में तुम आराम कर लो, सुबह सवेरे अपने सफर का आगाज कर लेना। चुनाचे वो चादर ली और वो सो गए। इत्तेफाक ये कि उनको गुस्ल की हाजत हो गई, और गुस्ल की हाजत में चादर क्या है, उस पे चादर पे नापाकी लगी। तो उन्होंने सुबह उठते ही चादर को मुकम्मल धोया, और मुकम्मल धोने के बाद मस्जिद के उस हिस्से में उसको सूखने के लिए डाल दिया। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हुजरे के अंदर से चादर को फैला हुआ देखा। तो फरमाया, अरे बेवकूफ, तूने तो मेरी सब चादर गंदी कर दी, बेकार कर दी। गंदी का मतलब ये बेकार कर दी, क्योंकि पहले जो कपड़ों पे जो कलर होते थे वो फूल वगैरह से कच्चे कलर होते थे, और चादर को धो देने का मतलब ये उसका कलर खत्म हो जाना या कलर कुछ का कुछ हो जाना। तो अम्मा आयशा ने फरमाया, अरे बेवकूफ, तूने मेरी चादर खराब कर दी। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर अगर नजासत लग जाती थी तो मैं उतने हिस्से को पकड़ के नापाकी से, नजासत से साफ कर दिया करती थी। लिहाजा ये बताया कि अगर या कपड़े पर ये यकीन हो कि नापाकी इसी जगह लगी है, कहीं दूसरी जगह नहीं लगी है, तो ऐसी सूरत में कपड़े के उस हिस्से को पकड़ के लपेट के खूब अच्छी तरीके से, और उस हिस्से को खूब अच्छी तरीके से धो लिया जाए, और हर मर्तबा अच्छी तरीके से निचोड़ लिया जाए कि कतरे टपकना बंद हो जाए। वो कपड़ा पूरा का पूरा पाक है, पूरा धोना जरूरी नहीं है। जी बेहतर, जज़ाक। एक और सवाल है बस आखिरी मेरा। जी जी, अरे आप आखिरी नहीं कहा करें, बल्कि सवाल किया करें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सवालात के हल करने का। जी, ये रजब का महीना चल रहा है तो हर जगह लोग खूंडे करते हैं, हम लोग जी नहीं करते। जी जी। लेकिन क्या खूंडे खाने जाना भी गलत है? अगर हाँ कोई जिसके देखिए। मोहल्ले में या रिश्तेदारी में दावत दे तो जी कहते हैं जी। दावत का इंतजार नहीं करना चाहिए, तो ऐसी सूरत में हाँ क्या करना देखिए, होगा? तस्नीम फातिमा, दो चीजें। एक तो दावत है, एक दावत का कबूल करना होता है, एक दावत में जाकर खाना खाना होता है। दावत का कबूल करना सुन्नत है,
جانا نہ جانا یہ الگ چیز ہے. اور دیکھیے اب جب دعوت کو قبول کرنا ابھی سنت ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کنڈے درست بھی نہیں ہیں، تو اب کیسے عمل کیا جائے؟ تو بھئی ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ اللہ کے حقوق مقدم ہیں، اور اس میں فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، ایسے کسی بھی کام میں کسی بندے کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی بندے کی دل آزاری کی کوئی پرواہ نہ کی جائے گی جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. جیسے کہ صحابہ میں سے کسی صحابی کو کسی تابعی نے یہ دعوت دی کہ ہمارے یہاں ختنے ہیں اور ختنے کی دعوت ہے، مسلمانی ہو رہی ہیں. تو حضرات صحابہ میں سے جس صحابی سے یہ دعوت دی گئی تھی، انہوں نے برجستہ کہا کہ اس طرح کی دعوت نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی اور نہ ہم شریک کر سکتے، معذرت ہے ہم نہیں آ سکتے. اچھا اب سمجھیے گا کہ اگر ہم ان کنڈے کھا بھی آتے ہیں تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس کا کتنا بڑا دنیاوی نقصان یہ ہے کہ کھلانے والے ہی کھلا کر جوتا مارتے ہیں، کہتے ہیں ارے یہ لوگ کیا ہے بناتے نہیں ہیں اور کھا خوب جاتے ہیں، اللہ کا رزق کیا کر، تو یہ تو جوتا نقد مل جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کنڈوں کی جو حقیقت ہے وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی نیاز دلائیں گے، وہ ہمیں تکلیفوں سے بچا لیں گے، یا ہمارے لڑکے کو جو بھی منت کے تو مانتے ہوں اس کو مرنے سے بچا لیں گے، اس کو زندہ رکھیں گے. یہ سب کام اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، لہذا غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر کنڈے بنائیں گے تو امام جعفر صادق جو ہے ہم سے خوش ہو جائیں گے، اور کنڈے نہیں بنائیں گے تو امام جعفر صادق ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور کوئی نقصان یا لاس ہو سکتا ہے. تو یہ جو کنڈے بنائے گئے غیر اللہ کی رضا کے لیے، غیر اللہ کی خوشی اور ناراضگی سے بچنے کے لیے، اور اس طرح کا کوئی بھی کھانا ہو وما اہل بہ لغیر اللہ میں آتا ہے، یعنی وہ جو اللہ کی رضا کا اور وہ حرام ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ کھائیں، کوئی کتنی بھی زبردستی کرے لیکن نہ کھائیں جائیں، کیونکہ ان کو جو بنایا گیا اس کے بنانے کے پیچھے جو عقائد ہیں وہ بہت سنگین ہیں، وہ بہت زیادہ بھیانک ہیں. آپ یقین جانیے میں نے کبھی نہیں کھائے، ارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے مہینے میں بنا لیتے ہیں، تیسرے مہینے میں بنا لیتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ بھئی کھا کر ہی زندگی گزاری جائے گی؟ نہیں کھاتے، باجرے کی بنا لیجئے گا، باجرے کی جو ہے سردی کی ایک تحفہ ہے، ایک نئی ڈش ہے، باجرے کی بنائیے کھائیے، لیکن وہ بھی ابھی نہیں، یا تو ابھی بنا لیے 27 رجب سے پہلے یا بعد میں بنائیے گا. بہرحال آپ کو امید ہے تسنیم فاطمہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی سمجھ میں آ گئی، جزاک اللہ. مطلب ہمارے گھر میں اللہ کا شکر نہیں ہوتا، لیکن جی کیونکہ میں لوگ پکا بلاتے آس تھے تو پڑوس ہم میں لوگ چلے جایا کرتے تھے. عجیب بات یہ ہے تسنیم فاطمہ کہ ایسے کھانوں کے لیے اتنا فورس کیا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے ارے ہم نے ویسی بنا لیے تھے، بچے رو رہے تھے، ارے ہماری نیت نہیں ہے، ارے ہماری فاتحہ ہم نے اس میں فاتحہ نہیں دلاتے. ارے بھئی یہ سب چیزیں جو ہے وہ دکھاوے کی ہوتی ہیں، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ امام جعفر صادق کی نیاز دلاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں بنایا تو ہمارے اوپر ان کا شاپ آئے گا، وہ ناراض ہو جائیں گے. لیکن آپ کو کھلانے کے لیے برتھ ڈے کا ہو یا کسی اور غیر شرعی دعوتوں کے کھانے میں اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ ارے ویسی کھا لیا تھا، بچے رو رہے تھے، ویسی بنا لیا تھا، نہ اس میں فاتحہ ہے نہ کچھ ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کا منع کب ہے بھائی؟ فاتحہ کا مطلب ایصال ثواب، جو اس کے حق واقعی اللہ کی رضا کے لیے آپ غریبوں کو کھلا کر اس کا ثواب اپنے مرحوم رشتہ داروں کو پہنچانا چاہتے تو کھلائیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریب نہیں بنایا، ہمیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مالدار بنایا، ہمیں مت کھلائیے گا. لیکن عجیب بات یہ کہ جو نہیں کھاتے شیطانی قوت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو مجبور کیا جاتا کھاؤ. ایک اسٹوڈنٹ تھی ہماری، وہ جو ہے اپنی نادانی کی وجہ سے انہوں نے گھر برباد کر لیا. وہ دراصل ان کی ساس جو ہے 10 بیویوں کی کوئی کہانی کرتی ہوں گی، اور پھر اس میں ملیدے کے لڈو یا کوئی اور طرح کے انہوں نے ان بہو کے ہاتھ میں دیا، لو بہو یہ جو ہے 10 بیویوں کی کہانی کے ان کے نام کے ہیں، یہ کھا لو.
تو انہوں نے بڑی مطلب کہ بے عقلی کا ثبوت دیا اور کہا یہ تو ناجائز ہے، بدعت ہے اور منع ہے، حرام ہے، شرک ہے. تو لامالا غصہ آنا تھا، جو خود برسوں سے کرتے چلے آ رہا ہے، ان کے سامنے یہ شرک، ناجائز، حرام کے لفظ بالکل سائیڈ افیکٹ پیدا کرتے ہیں. تو وہ آخر کار بہت زیادہ تنگی اور ڈیورس کا موقع آ گیا. لیکن اگر آپ کے یہاں کبھی ایسا کوئی معاملہ ہے تو یہ کہ ٹھیک ہے اما جان ابھی کھا لو گے، آہستہ آہستہ ان کو سمجھائیں. کبھی بھی بدعت، حرام، ناجائز کا لفظ استعمال نہ کریں، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ یہ کہ پیارے آقا نے نہیں کیا، آپ کی بیٹیوں نے نہیں کیا، آپ کی بیویوں نے نہیں کیا اس طرح سے، تو اس طرح کیسے سمجھائیں. جی اور کوئی سوال پوچھنا ہے کسی کو؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہین بہن. مفتی صاحب مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، میرے کزن نے پوچھا تھا دراصل. جی پوچھیں. وہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کچھ ٹائم پہلے انہوں نے فون پر دیکھا تھا یہ جی کہ جی ہمارے نبی اذان اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے نبی نے کبھی نہیں دی. مطلب وہ جی. مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے شاید آپ کو کسی کلاس میں اس سلسلے میں بتایا تھا، ذہن میں ہے کچھ؟ آپ میں سے کوئی ذہن میں تائید تو کر. نہیں ہے. اچھا نہیں مفتی صاحب نہیں بتایا. چلیے اب سن لیجئے گا. اس طرح کے سوالات میں یہ ہوتا ہے، دیکھیے یہ سوال کیا جاتا ہے، اللہ کو جو چیز بہت پسند ہے وہ چیز نبی نے نہیں کی، بتاؤ کون سی چیز ہے؟ اس کے جواب میں ایک اذان کہا جاتا ہے، ایک درود کہا جاتا ہے. اور یہ سوال ہی بیوقوفی والے ہیں. گویا کہ ہم اس کا کیا ثبوت دے رہے ہیں کہ پیارے آقا اللہ کو پسندیدہ کام نہیں کرتے تھے، یہی تو مطلب ہوا. حالانکہ صحیح احادیث میں یہ ہے کہ پیارے آقا نے اذان دی بھی ہے، اذان کے کلمات سکھائے بھی ہیں. 4 خوش نصیب ایسے بچے جن کے دائیں کان میں آپ نے اذان دی، الٹے کان میں آپ نے تکبیر کہی. اس کا ریزن یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اذان اس لیے نہیں دی کہ پیارے آقا جب اذان دیتے تو دنیا کی سب چیزیں مسجد میں آ جاتی. تو اس کا الٹا مطلب یہ کہ پیارے آقا چاہتے ہی نہیں تھے کہ مسجد میں آئے لوگ بات. حالانکہ سیرت میں جو آیا کہ آپ دشمنوں کے پاس بھی کتنی مرتبہ گئے. طائف کا جو واقعہ ہے وہ اس واقعے کا وہ ہے کہ آپ کیسے کیسے لوگوں کے پاس گئے دین کی دعوت لے کر. تو یہ کہنا کہ آپ نے اذان نہیں دی یہ بھی بالکل غلط ہے. اذان سکھائی بھی ہے. ابو محذورہ ایک صحابی ہیں، حرم شریف کے خانہ کعبہ کے ایک مؤذن تھے پیارے آقا کے زمانے میں، ابو محذورہ. اور مسجد نبوی کے 2 مؤذن تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے. تو آپ نے اذان بھی دی اور درود، ارے درود ہمیں افضل ترین درود بتایا ہی پیارے آقا نے. لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کو بہت پسند تھا، اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کیا، وہ کام ہے درود، یہ بھی بالکل غلط سوال ہے، رانگ سوال ہے. اور اس کے اذان کے بارے میں آپ نے 4 بچوں کے کانوں میں اذانیں بھی دی، ان بچوں نے آپ کی گود میں پیشاب بھی کیا اور آپ نے اس کو دھویا. لہذا یہ جو مشہور ہے عورتوں میں کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے. بلکہ وہ عورتیں تو یہ اور کرتی ہیں، پانی لے کے اس طریقے سے، یعنی پیشاب اتنی جگہ تھا، پانی کا ہاتھ پھیر پھیر کے ہاتھ کو بھی ناپاک کر لیا اور کپڑے کو پورے کو ناپاک کر لیا. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دودھ پیتا بچہ پیشاب کر دے تو اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا. بالکل غلط ہے. پیشاب کسی کا بھی ہو، بڑے کا ہو چھوٹے کا ہو، ناپاک ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ سوال یہ بھی آتا ہے کہ بتاؤ حضرت بلال جو ہے وہ اللہ کے اتنے مقرب بندے تھے کہ اور اتنے عزیز بندے تھے کہ اگر وہ اذان نہیں دیتے تو صبح نہیں ہوتی تھی. بالکل غلط، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. بلکہ 2 واقعے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو لوگ سوال کرتے ہیں اس کے اعتبار سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول ہم کب تک سحری کریں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا جب تک بلال اذان نہیں دیتے تب تک صبح نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو دوسرے مؤذن تھے ان کی ذمہ داری تھی سحری کے اعلان کے طور پر اذان دینا، سحری کے اطلاع کے طور پر اذان دینا، پہلی اذان ہوتی.
حضرت بلال جو اذان دیتے تھے اس میں یہ اطلاع ہوتی تھی کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا. تو پیارے آقا نے جو فرمایا جب تک بلال اذان نہیں دیتے صبح نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ تھا، نہ کہ وہ جو لوگوں نے سمجھ لیا کہ بلال، حضرت بلال کی زبان میں ایک توتلا پن تھا. یہ بھی بہتان ہے صحابہ پہ، صحابی پر بہتان ہے. کوئی بھی ان کی زبان میں توتلا پن نہیں تھا. اور یہ کہنا کہ انہوں نے ایک دن اذان نہیں دی تھی، صبح نہیں ہوئی تھی، بالکل غلط ہے. غزوہ حنین سے واپسی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھئی دیکھو ابھی آرام مت کرو، صبح کی نماز پڑھ کے پھر آرام کرنا ہے، کیونکہ صحابہ چلتے چلتے بہت تھک گئے تھے. لیکن صحابہ نہیں مانے اور حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول میں لوگوں کو جگا دوں گا نماز کے لیے، آپ فکر نہ کریں. تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کہ تم اگر ذمہ داری لیتے ہو تو ٹھیک ہے، پڑھاؤ کر لو، آرام کر لو. وہ یہ کہ بلال سوتے رہے، آنکھ لگ گئی تھی ان کی، ویسے تو وہ جاگتے رہے لیکن آخری وقت میں سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اس وقت کھلی جبکہ دھوپ کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی اور آپ بڑبڑا کے اٹھے اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، چلو یہاں سے، یہاں شیطان آ گیا، آگے جا کے نماز پڑھی. اس میں دو حکمت تھی. ایک تو پیارے آقا کے عمل سے قضا نماز کیسی پڑھی جائے، یہ عمل آپ کا امت کے لیے رحمت بن گیا. دوسرا یہ بلال کو تنبیہ تھی کہ رسول کی مرضی کے اور منشا کے خلاف رائے قائم کرنے میں نقصان ہوتا ہے. بہرحال یہاں پر بلال سوتے رہے اور صبح ہو گئی، لہذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ بلال اذان نہیں دیتے تھے، صبح نہیں ہوتی تھی، یہی بات ہی غلط ہے. آپ سمجھ میں آ گئی آپ کے سب چیزیں؟ جی مفتی صاحب، بلال رضی اللہ عنہ کی آواز بالکل ہمارے نبی کے جیسی تھی. نہیں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بار کی بات ہے کہ جب ہمارے نبی کے انتقال کے بعد کہ انہوں نے جب اذان دی ایک بار تو بالکل ان کے بعد، کیونکہ ان کی جیسی تھی نبی کے جیسی، تو سب اتنا روئے کہ سب کی داڑھی تک گیلی ہو گئی. میں بتا دوں شاہین، سنو، ایک اذان آپ سالوں سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک آواز سن رہے ہیں سالوں سے، اور پھر وہ آواز پھر آپ کو نہیں آتی، یعنی وہ مؤذن مسجد سے چلے جاتے ہیں. تو حضرت بلال پیارے آقا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مدینے میں ٹھہرے نہیں، بلکہ اداس ہو گئے اور کہا مجھے پیارے آقا کی یاد آتی ہے، میں آپ کی یاد مجھے جینے نہیں دے گی، اس لیے اپنے شہر چلے گئے تھے مدینہ چھوڑ کے. تو اذان کوئی اور دیتا تھا، لیکن ایک موقع پر اللہ کے رسول خواب میں نظر آیا اور کہا بلال تم تو ہمارے شہر کو بھی چھوڑ کے آ گئے. بس یہ خواب دیکھنا تھا. حضرت بلال وہاں سے چلے مدینے میں آئے تو حضرت حسن اور حسین جو پیارے آقا کے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت، حضرت حسن بڑے تھے، 7 سال کے تھے، اور حضرت حسین اس وقت 6 سال کے تھے جب پیارے آقا دنیا سے پردہ کر کے گئے. تو حضرت بلال جب آئے تو ان دونوں نے تمنا کی کہ بلال چاچا آپ وہ اذان سنائیے جو نانا کے دور میں سناتے تھے. تو حضرت بلال نے ان کی فرمائش پر اذان دینا شروع کری تو مکہ والے حیرت میں پڑ گئے، یہ تو اذان بلال کی ہے، یہ تو بہت برسوں پہلے سنتے تھے. اب پھر وہ پورے مدینہ اکٹھا ہو گیا. یہ وجہ تھی، نہ کہ یہ کہ حضرت بلال کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جیسی تھی. آ گئی سمجھ میں آپ کے؟ جی شاہین میں